सीक्रेट थी किस नंबर 17। एक हफ्ता बाद अल्फ्रेड मिलर पेरिस में रियो डी सोसानीज पर वाक़ पोस्ट ऑफिस के उस कमरे में दाखिल हो रहा था जहाँ कबूतरों के काबुकों की तरफ पोस्ट बक्स बने हुए थे। इसे जेब से चाबियों का गुच्छा निकाल कर एक चाबी मुंतखब की और एक लेटर बक्स खोलने लगा। बक्स में मुख्तलिफ साइज और रंगों के कई लिफाफे मौजूद थे। इसने तमाम लिफाफे समेट कर कोट की अंदरूनी जेब में ठोंसे और बक्स बंद करके बाहर निकल आया। कुछ ही फासला तय करने के बाद वो एक छोटे से रेस्टोरेंट में दाखिल होकर कोने की मेज पर बैठ गया। वेटर को कॉफ़ी लाने का इशारा कर दिया। जब वेटर कॉफ़ी लेकर आया, वो शाहबलूत के पत्ते से बने हुए सिगरेट की बू पर नथने सुकेड़ता हुआ जल्दी से वहाँ से हट गया। मिलर ने जेबी चाकू से तमाम लिफाफे चाक करके अपने सामने रख लिए और फिर एक लिफाफे में से खत निकाल कर पढ़ने लगा। 2 लिफाफे इसराइल से उन 2 आदमियों ने भेजे थे जिन्हें यासिर अरफात ने इसके मातहती में दे रखा था। पहले खत में यरूशलेम के खूबसूरत मनाजिर की तारीफ करते हुए फर्जी दादी की बीमारी पर भी तशवीश का इजहार किया गया था। इस खत में खुफिया अल्फाज में एक और पैगाम भी मौजूद था जिसके बारे में मिलर ने फैसला किया था कि इस पैगाम को तन्हाई में डिकोड करेगा। दूसरे लिफाफे में यरूशलेम पोस्ट नामी अखबार के एक तराशे के अलावा कुछ नहीं था। मिलर ने जल्दी से वो तराशा पढ़ने लगा। इस मुख्तसर सी खबर में माइकल गॉर्डन नामी एक जुनूनी यहूदी को गिरफ्तारी के बाद बताया गया था जिसने यरूशलेम में आर्मीनी चर्च की दीवार पर यहूदी डिफेंस लीग की तरफ से नारे लिखे थे। चंद लम्हों तक इस अखबारी तराशी को घूरता रहा, फिर दफतन इसकी हंसी छूट गई। इस बेआवाज़ हंसी से इसका पूरा जिस्म लर्ज रहा था। इसे यह खबर पढ़कर यह समझने में देने लगी थी कि अहमद गॉर्डन ने यहूदी डिफेंस लीग में शामिल होने के लिए हरकत की थी। वो सोच रहा था कि माइकल को शायद कभी ये इल्म नहीं हो सकेगा कि यह हरकत करके इसने मिलर की कितनी बड़ी खिदमत की थी। वो एक बार फिर हंसने लगा। बार काउंटर के पीछे खड़ा बार टेंडर अजीब सी निगाहों से इसकी तरफ देख रहा था। इसने ज़िंदगी में लातादाद अहमक देखे थे, लेकिन इसके ख्याल में काले लिबास में मलबूस अपनी क्लास का अनोखा पागल था। वो समझता था कि ऐसे पागलों पर सड़कों पर आने की पाबंदी होनी चाहिए क्योंकि वो किसी भी वक्त खतरनाक साबित हो सकते हैं। मिलर को अपने तौर पर खुश होने का पूरा हक हासिल था। इसने जो मंसूबा बनाया था इसकी बिखरी हुई कड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आ रही थी। हथियार, कमरा और यहूदी, हर चीज़ तैयार थी। इसके ख्याल में इनकलाबी कदम उठाने का आ गया था। वो जिस शख्स को कत्ल करने वाला था, इसकी हलाकत के बाद मोसाद का वजूद भी ख़त्म हो जाएगा। इसने कप में ठंडी हुई देने वाली कॉफ़ी का आखिरी घूंट भरा और यासिर अरफात के नाम भेजा जाने वाला नया पैगाम खुफिया अल्फाज में तरतीब देने लगा। मोसाद हेडक्वार्टर्स की 9वीं मंजिल पर यह अफवाह फैल चुकी थी कि स्विट्जरलैंड से वापसी पर बड़ी मियाँ को कुछ हो गया है। वो दिन का ज़्यादा वक्त अपने दफ्तर के कमरे में रहकर गुजारता। किसी को इसके कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी। इसने ना सिर्फ मुलाकात के लिए आने वालों से मिलने से इनकार कर दिया था, बल्कि वो कोई टेलीफोन कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा था। इसकी सेक्रेटरी नूरा 5वीं मंजिल से जो लंच ट्रे लेकर गई थी, वो भी जूं की त्यों लौटा दी गई। नूरा ने जर्मिया के बहुत करीबी 2-3 अफसरान को बताया था कि अपने सामने पुरानी फाइलें फैलाए बैठा है। या तो वो इन फाइलों में खो रहता है या सामने दीवार पर टेप से चिपकाई हुई अल्फ्रेड मिलर की तस्वीर को घूरता रहता है। कागजात इसके पूरे कमरे में बिखरे हुए थे। खिड़कियों के शटर बंद थे। रोशनी के लिए सिर्फ एक टेबल लैंप इस्तेमाल किया जा रहा था। जर्मिया को मोसाद का सबसे साफ सुथरा आदमी समझा जाता था, लेकिन अब शायद इसे सफाई की परवाह नहीं रही थी। फाइलें पूरे कमरे में फैली हुई थी और इनमें मजीद इजाफा हो रहा था। अगर इसकी तलब की हुई कोई फाइल चंद मिनट के अंदर ना पहुंचा दी जाती तो वो बारूद की तरह भड़क उठता। हालांकि इसे ये बात अच्छी तरह समझा दी गई थी कि इसकी तलब की जाने वाली बेशतर फाइलें आउट ऑफ डेट हो चुकी हैं, जो याफा के रिकॉर्ड रूम में बंद थी। इन्हें मंगवाने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन वो 1 मिनट की ताख़ीर बर्दाश्त करने को भी तैयार नहीं था। वो सुबह सबसे पहले दफ्तर आता और शाम को सबसे आखिर में जाता। दफ्तर की राहदारी में अगर किसी से आमना सामना हो जाता और दूसरा शख्स भूल कर इसे सलाम कर देता तो वो इस तरह खा जाने वाली नज़रों से इस तरफ देखता जैसे इसने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया हो। कुछ लोगों का ख्याल था कि स्विट्जरलैंड में लेबनान गांव वाले मिशन में नाकामी के बाद इसका मूड ऑफ हो गया है, जबकि कुछ दीगर अफसरों का ये ख्याल था कि वो चूँकि मोसाद में सिर्फ चंद हफ्तों का मेहमान है, इसलिए इसका मिजाज बिगड़ा हुआ है। मोसाद से इसके इस्तीफा की खबर अब सरकारी हैसियत इख्तियार कर चुकी थी। राफेल ओवेजर भी अकड़ा फिरता था। आम ख्याल यही था कि जर्मिया के बाद इसी को मोसाद का सरबराह मुंतखब किया जाएगा। जर्मिया और इसके करीबी अफसरान के दरमियान एक अनदेखा बैरियर हायर हो चुका था। उनका करीब तरीन दोस्त डेविड रात भी जब इसके कमरे से निकलता तो इसका मुंह भी लटका होता। ओवेजर के साथ इसके रवैये में बड़ी तलखी आ गई थी। हैनफर भी इसके रवैये से महफूज नहीं था। इसने तो जर्मिया के कमरे में जाना भी छोड़ दिया था। और तो और जर्मिया तो कैथी को भी बुरी तरह नज़रअंदाज कर रहा था। कैथी जर्मिया के हल्के में इससे सबसे ज़्यादा करीब थी।
اس کے خیال میں وہ واحد ہستی تھی جو جرمیا کی کیفیت کو سمجھ سکتی تھی۔ جرمیا نے کولائی شیخ کے بارے میں کیتھی کو جو کہانی سنائی تھی وہ جرمیا کی اس کیفیت کی ذمہ دار تھی۔ کیتھی کے خیال میں جرمیا عنقریب کسی غیر معمولی واقعے کے رونما ہونے کا منتظر تھا۔ یہ محض کیتھی کا اندازہ تھا، لیکن ماضی میں جرمیا کے بارے میں اس کے اندازے بہت کم غلط نکلے تھے۔ اس کے خیال میں جرمیا زندگی کے بدترین بحران سے دوچار تھا، لیکن اسے ایک ہلکی سی امید تھی کہ ملر جلد یا دیر کوئی ایسا قدم اٹھائے گا جس سے جرمیا کو اس پر ہاتھ ڈالنے کا موقع مل جائے گا۔ اس کے فی الحال انتظار کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ سوئٹزرلینڈ سے واپسی کے بعد 3 ہفتوں تک جرمیا انتظار کرتا رہا، لیکن اس دوران کوئی غیر معمولی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ لیکن بالآخر ملر نے شطرنج کی ایک بساط پر ایک چال چل ہی دی۔ جرمیا نے اپنے اور ملر کے درمیان اس خوفناک مقابلے کو شطرنج کے کھیل کا نام دیا تھا۔ ملر کی طرف سے یہ چال چلتے ہی جرمیا اس طرح حرکت میں آ گیا جیسے بلڈ ہاؤنڈ کتا اپنے شکار کے پیچھے لپکتا ہے۔ وہ 16 مارچ کا دن تھا۔ صبح بھی پوری طرح طلوع نہیں ہوئی تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز سن کر جرمیا ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ وہ ہلکی نیند سونے کا عادی تھا، لیکن ان دنوں تو اس کی نیندیں ویسے ہی اڑی ہوئی تھیں۔ فون کی پہلی گھنٹی کی آواز کے ساتھ ہی وہ آنکھیں کھول کر پوری طرح حواس میں آ چکا تھا۔ دوسرے لمحے فون کا ریسیور اس کے کان سے لگا ہوا تھا۔ جرمیا، ریسیور پر ڈیوٹی آفیسر کی آواز سنائی دی۔ ابھی بھی دماغ سے اطلاع ملی ہے کہ ایک ڈچن KML کی فائٹ سے آج صبح یہاں پہنچ رہا ہے۔ اسے کئی مرتبہ الپتے کی مقامی برانچ کے آدمیوں کے ساتھ دیکھا جا چکا ہے۔ اس کا نام رک وین ویڈن ہے۔ قد درمیانہ، براؤن رنگت کے بال اور نظر کی اینک لگاتا ہے۔ کمپیوٹر چیکنگ یہ انکشاف بھی ہوا کہ کچھ عرصہ لبنان کی الپتے کیمپ میں بھی رہ چکا ہے۔ فروری میں سیدہ کیمپ پر ہمارے چھاپے سے پہلے جو یورپین رضاکار اس کیمپ سے نکل گئے تھے ان میں اس کا نام بھی شامل ہے۔ جرمیا کسی مداخلت کے بغیر ڈیوٹی آفیسر کی بات سنتا رہا۔ اس نے جیسے سیدہ کیمپ کا نام سنا اس کے جسم میں سنسنی کی ایک لہر سے دوڑ گئی۔ یہ فلائٹ یہاں کس وقت لینڈ کر رہی ہے؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی نظریں نئے ٹیبل پر رکھے ہوئے الیکٹرانک ٹائم پیس کی طرف بڑھ گئی۔ اس وقت صبح کے 4:27 ہوئے تھے۔ 11:55 پر یہ KLM کی فلائٹ 317 ہے، ڈیوٹی آفیسر نے جواب دیا۔ میں 6 بجے دفتر پہنچ جاؤں گا۔ جرمیا نے اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اسپیشل برانچ شین بیتھ اور ایئرپورٹ سیکورٹی کو الرٹ کر دو، کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ احکامات پہلے ہی جاری کیے جا چکے ہیں، ڈیوٹی آفیسر نے جواب دیا۔ گڈ۔ ڈیوڈ راتھ، سابی کیتھی اور ہینفر کو بھی بلا لو۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، شین بیتھ کے اواری ٹورز کو بھی اطلاع کر دو۔ انہیں کہو ٹھیک 6 بجے مجھے دفتر میں ملے۔ 10:30 بجے اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ کو بھی ایئرپورٹ پر موجود ہونا چاہیے۔ جرمیا نے فون بند کر دیا اور اپنی جگہ پر بے حس و حرکت بیٹھا میز پر رکھے الیکٹرانک کلاک کو گھورتا رہا۔ وہ جیسے ہی امیگریشن ڈیسک کے سامنے والی لائن میں پہنچا انہوں نے اس سے فوراً ہی پہچان لیا۔ وہ براؤن بالوں والا درمیانے قد کا نوجوان تھا جس نے ٹی بنٹ شرٹ پر نیلے رنگ کی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ پتلون بھی نیلے رنگ کی تھی، لیکن کثرت استعمال سے اس کا رنگ اڑ چکا تھا۔ کندھے پر پرانا سا کینوس کا ایک تھیلا بھی لٹکا ہوا تھا۔ وہ لائن میں اپنی باری کا انتظار کرتے بار بار اپنے جسم کا بوجھ ایک پیر سے دوسرے پیر پر منتقل کر رہا تھا۔ امیگریشن کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی ہوئی خوبصورت لڑکی مسافروں کو پاسپورٹس اور کارڈز پر ہی انٹری کے ویزے پر مہرے لگانے میں خاصی سوچ رفتاری کے چہرے سے اترنے والے اس نوجوان کو اس حقیقت کا علم نہیں تھا کہ وہ 2 سیکورٹی جنگوں کے درمیان سینڈوچ بن چکا ہے۔ ایک اسرائیلی ایجنٹ لائن میں اس سے آگے تھا، دوسرا اس سے پیچھے تھا۔ ان کے ہاتھوں میں بھی پاسپورٹ تھے اور بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے جیسے کسی دوسری پرواز سے آئے ہوں۔ اس کے علاوہ اس وقت وہاں پر اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ کے تقریباً 30 دیگر ایجنٹ بھی ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے جو اسی فلائٹ سے آنے والے ہر ڈچ باشندے پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ہر ایجنٹ کے پاس پستول موجود تھے۔ وہ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار تھے۔ صبح سویرے موساد ہیڈ کوارٹر میں ہونے والی میٹنگ میں اپنے آدمیوں کو نہایت واضح طور پر یہ ہدایت جاری کر دی گئی تھی کہ ان کا مطلوب آدمی جب تک امیگریشن سے باہر نہ نکلے اس وقت تک کوئی احمقانہ کارروائی نہ کی جائے۔ شین بیتھ کے اندرون روس سیکورٹی چیف اواری ٹور نے مشورہ دیا تھا کہ جیسے ہی طیارہ لینڈ کرے اسے گھیر لیا جائے۔ اس طرح کوئی مسافر ان کی نگاہوں سے چھپ کر نہیں جا سکے گا، لیکن جرمیا نے اس کی یہ تجویز مسترد کر دی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ ممکن ہے طیارے میں ون ویڈن کا کوئی دوسرا ساتھی بھی ہو جو اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے نکل جانے میں کامیاب ہو جائے۔ ایک دوسرا امکان یہ بھی تھا کہ ممکن ہے وین ویڈن فرضی نام سے سفر کر رہا ہو۔ ایسی صورت میں اس جہاز سے آنے والے تمام ڈچ مسافروں کی نگرانی کرنی پڑے گی تاکہ ان میں سے کوئی شخص مشتبہ حرکت کر کے اپنی اصلیت ظاہر نہ کر دے۔ ہر 2 صورتوں میں مطلوبہ شخص کو اس طرح گرفتار کرنا ہوگا کہ کسی اور کو پتہ نہ چل سکے۔ دوسری طرف ایسے انتظامات بھی کر لیے گئے تھے کہ مطلوبہ شخص اگر ارائیول ہال میں کسی قسم کی دہشت گردی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرے تو اس سے آسانی سے نپٹا جا سکے۔ سن 1973 میں چند جاپانی دہشت گردوں نے ایئرپورٹ پر 24 مسافروں کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔
وہ خوفناک واقعہ بھی ان سب کے ذہنوں میں محفوظ تھا، اس لیے جرمیہ اس قسم کی کسی کارروائی کو دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وین ویڈن اپنے اصل نام سے سفر کر رہا تھا اور وہ اکیلا ہی تھا۔ نیلی یونیفارم میں ملبوس خوبصورت لڑکی نے اس کے پاسپورٹ اور ویزے کی مہر لگاتے ہوئے سر کے اشارے دائیں طرف کھڑے ہوئے ایک آدمی کو اشارہ کر دیا جو بکری کی طرح منہ چلاتا ہوا چنگم چبا رہا تھا۔ وین ویڈن اب کسٹمز کاؤنٹر پر پہنچ چکا تھا۔ اپنے تھیلے کی تلاشی دینے میں اس نے کسی ہیل و حجت کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ ٹرمینل سے نکل کر ایک جگہ رک گیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے یہ فیصلہ کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے کہ اسے کہاں جانا ہے۔ ٹیکسی جناب، لمبے قد کے ایک گنجے نے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ وین ویڈن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور کے پیچھے پیچھے ایک پرانی سی مرسڈیز کی طرف چلنے لگا۔ طلبیب، اس نے پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا، یارکن اسٹریٹ پر ہوٹل صابرہ۔ ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کار سٹارٹ کر دی۔ مین طلبیب یروشلم ہائی وے سے پہنچ کر اس نے رفتار کم کر دی۔ کار کی رفتار بتدریج کم ہوتی گئی اور بالآخر وہ ایک جگہ رک گئی۔ سوری، وہ معذرت آمیز انداز میں بولا، شاید پچھلے پہیے میں کوئی گڑبڑ ہے۔ ڈرائیور نے جیسے ہی انجن بند کیا، دو آدمی اچانک ہی کسی طرف سے نمودار ہوئے۔ انہوں نے کار کے قریب پہنچ کر بیک وقت پچھلی سیٹ کے دونوں دروازے کھولے اور اندر گھس گئے۔ وین ویڈن ان کے درمیان وہ دونوں آدمی موساد ہیڈ کوارٹر کے کانفرنس روم میں موجود تھے۔ اس مشن کے بعد دوسرے آدمی بھی آ چکے تھے جو گھوڑے کی نال کی شکل والی میز کے سامنے بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد آواری ٹور بھی پہنچ گیا۔ وہ ایک طویل قامت بھاری بھرکم آدمی تھا، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی لیکن ان میں عجیب طرح کی چمک تھی۔ جبڑوں کی ہڈیاں قدرے ابھری ہوئی تھیں، سر کے بال جھڑنا شروع ہو گئے تھے۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس کا طرز عمل ہمیشہ خوشگوار رہا تھا۔ اپنے آدمیوں کی قریبی کرسی پر بیٹھتے اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر سگریٹ اور لائٹر نکالے اور اپنے سامنے میز پر رکھ دیے۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اس نے کہا، اور میرے خیال میں چیف کی بھی یہی پوزیشن ہوگی۔ کیا تم لوگ اپنی رپورٹ کے پیٹ میں کوئی کام کی بات بھرے ہوئے ہو؟ اس کا فیصلہ آپ رپورٹ دیکھنے کے بعد کچھ زیادہ بہتر طور پر کر سکیں گے، اس آدمی کے مسکراتے ہوئے کہا، اور سرخ رنگ کی ایک فائل اس طرف کھسکا دی۔ ہماری ٹور نے دوسری کوئی بات کیے بغیر فائل اٹھا کر کھولی اور رپورٹ کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ رپورٹ کے مندرجات پر ایک تیز نگاہ دوڑا کر جلد سے جلد اس فریزر سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن چند ہی سطر پڑھنے کے بعد اس کا انداز بدل گیا۔ ایک دفعہ رک کر اس نے پھر سے مطالعے کا آغاز کیا۔ اس مرتبہ اس کے انداز میں زیادہ توجہ اور احتیاط تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا وہ جیسے رپورٹ کا ایک ایک لفظ ذہن نشین کر رہا ہو۔ جو وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ مختصر سی رپورٹ تھی، وہ جلدی فارغ ہو گیا، لیکن اس تھوڑے سے وقت میں اس کی مزاجی کیفیت یکسر بدل گئی۔ ناقابل یقین، وہ فائل بند کر کے میز پر رکھا وہ بڑبڑایا، ان لوگوں کی ہمت قابل داد ہے۔ اس کے آدمی خاموش رہے تھے۔ مختصر سی رپورٹ تھی، وہ جلدی فارغ ہو گیا، لیکن اس تھوڑے سے وقت میں اس کی مزاجی کیفیت یکسر بدل گئی۔ تھوڑی دیر بعد کانفرنس روم کا دروازہ کھلا اور جرمیہ اندر داخل ہوا۔ کیتھی اور ڈیوڈ رات اس کے ساتھ تھے۔ رسمی کلمات کے تبادلے کے بغیر اس نے اپنی مخصوص سیٹ سنبھال لی۔ رپورٹ تم نے پڑھ لی؟ اس نے بلا تمہید آدمی آواری ٹور کو مخاطب کر کے کہا۔ آواری ٹور نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا نکلا؟ جرمیہ نے پوچھا۔ اگر تم خود پڑھ سکو تو زیادہ بہتر ہوگا، آواری ٹور نے کہا۔ بہتری کی بات چھوڑو، خلاصہ بتاؤ، جرمیہ نے سرد مہری سے کہا۔ آواری ٹور نے گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کیا اور لہجے کو ہموار رکھنے کی حد الوسع کوشش کرتے ہوئے بولا، ایک سطری خلاصہ یہ ہے کہ الفتح کی طرف سے وین ویڈن تمہارے قتل کے لیے بھیجا گیا تھا۔ کیتھی کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ڈیوڈ رات کی آنکھیں گویا تمتما اٹھی تھیں۔ دونوں کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، لیکن جرمیہ کا چہرہ بے تاثر تھا۔ وہ تھوڑی دیر خاموشی سے آواری ٹور کو گھورتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ اٹھا اور کانفرنس روم سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد کانفرنس روم پر سناٹا طاری ہو گیا۔ سب لوگ تھوڑی دیر پہلے آنے والی خبر کے بعد اب جرمیہ کے رد عمل کو ہضم کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ یہ پہلے والا جرمیہ نہیں تھا، ڈیوڈ رات نے اچانک دھیرے سے کہا۔ کیتھی چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر اٹھ کر وہ بھی باہر نکل گئی۔